वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में रूसी सदर का अमरीकी शहरियों तक रसाई का मुतालबा, व्हाइट हाउस के जवाब से वाशिंगटन में हलचल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क के इंतखाबात पर नजर, लेकिन वोट डालने का हक नहीं। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। वोट दें जिसको भी दें, लेकिन आदमी सोच कर दें। पाकिस्तान में इंतखाबात, अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? इंतहा पसंदी का शिकार बनने वाली वादी चित्राल के बदलते हालात और फूल पौधों से पैदा होने वाली मौसमी एलर्जी से बचाव के कुछ तरीके। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। राय आमा के जायज़ों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे है, लेकिन मुबसरीन को खदशा है कि इंतखाबी अमल को गैर जमहूरी तरीकों से मुतासर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं पाकिस्तान से इस रिपोर्ट में। इमरान खान अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हिमायत इकट्ठी करने में मसरूफ हैं और रोजाना मुल्क गिर जलसे कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता 65 साल इमरान खान के जलसों में शिरकत करने वालों की अक्सरियत नौजवानों की होती है। पाकिस्तानी राय आमा के हालिया जायजे उनकी पार्टी को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के मुकाबले में कुछ आगे देखते हैं, जबकि उन्हीं जायजों के मुताबिक PTI बड़ी सियासी ताकत PPP से काफी आगे है। मैं और मेरी पार्टी इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पिछले 22 सालों के मुकाबले में बेहतरीन तैयारी में है। हमें लगता है कि हमारा चांस अच्छा है। इमरान खान के सियासी सितारे उस वक्त से उरूज पर हैं जब पिछले साल नवाज शरीफ को अदलिया ने करप्शन के इल्जाम में बरतरफ कर दिया था। नवाज शरीफ की पार्टी और दूसरे ग्रुप्स इमरान खान को फौज के साथ साजबाज करके अपने हरीफों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी करप्शन केसेस करने का इल्जाम आयद करते हैं। तो इनका नाम पनामा लीक्स में निकला और आखिरकार उन्हें अरबों रुपए की करप्शन और पाकिस्तान से बाहर गैर कानूनी तौर पर पैसा ले जाने के इल्जाम में सजा हुई, और वो इसके लिए फौज को मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, जैसा कि ये कोई साजिश हो। क्योंकि मैं अदालत में गया और उनके खिलाफ केस जीत गया, तो वो मुझे साजिश का हिस्सा समझते हैं। उधर फौज के इदारे भी जमहूरी निज़ाम में किसी किस्म की भी मदाखलत से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो सिविलियन मुंतजमीन को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए मदद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैर जानिबदार मुबस्सिरीन फौज की मुबैना सियासी इंजीनियरिंग पर फिक्र का इजहार कर रहे हैं। The most intensely contested election in our history. ये हमारी तारीख का सबसे शिद्दत से लड़ा जाने वाला इलेक्शन है। ये हमारी तारीख का सबसे गंदा इलेक्शन भी है। हमें इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना होने के हवाले से बहुत गहरी और संजीदा शुकूक व शुबहात हैं। हमारे ख्याल में इस वक्त की जाने वाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मकसद इंतखाबात से कोई मखसूस नतीजा हासिल करना है। इन इल्जामात के बावजूद करप्शन के खिलाफ इमरान खान की कैंपेन बड़ी हद तक लोगों में मकबूल हो रही है, खुसूसन नौजवानों में जो तब्दीली चाहते हैं। अयाज गुल के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर ने आज सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में कहा है कि फ़ौज का इंतखाबात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। फ़ौज सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक काम कर रही है। इजलास में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर सलमान ने बताया कि मुल्क में तमाम सियासी जमातों की क़यादत को ख़तरा भी है। सबसे ज़्यादा थ्रेट अलर्ट कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से है और पाकिस्तान के इंतखाबात में मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की भी दिलचस्पी है। अगर आदाद शुमार पर नज़र डालें तो हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 80 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं, जबकि प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक अमरीका में तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानी बसते हैं। हमारे साथी वर्दा खलील ने अमरीका में बसने वाले कुछ पाकिस्तानियों से इंतखाबात से वाबस्ता उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। 28 साल पहले अमेरिका मुंतकिल होने वाले तारिक खान वर्जीनिया के एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत उनके दर्द का बाइस भी है। हमारी जो गवर्नमेंट है
انہوں نے تو اللہ حافظ سے ہی کیا ہوا ہے پاکستان کو. تو نہ کوئی اسکول کا معیار ہے, نہ اسپتالوں کا کوئی معیار ہے, نہ کوئی ٹریفک کا نظام ہے. میں دیکھ کر اپنے ملک کو دکھ ہوتا ہے بھائی. امریکہ میں رہائش پذیر ہونے کے باعث پاکستان میں ووٹ ڈالنے سے محروم رہنے والے طارق خان اپنے ہم وطنوں کو پیغام دیتے ہیں. خدایا یہ بہت ضروری چیز ہے. ووٹ جو ہے آپ کی ایک مانت ہے, آپ کا مستقبل ہے. اگر آپ ووٹ دینے کے اندر یا پلاؤ یا بریانی یا پیسوں کی وجہ سے آپ نے کسی کو ووٹ دے دی تو وہ آپ کے سامنے ہی آئے گی, آپ کے بچوں پہ آئے گی. تو خدایا آپ ووٹ دیں جس کو بھی دیں, لیکن آدمی سوچ کر دیں. بہت سے پاکستانی گھرانوں کی مانند ہی امریکہ میں بھی ایک ہی خاندان کے لوگ مختلف سیاسی سوچ بھی رکھتے ہیں. بہت خوشی ہے بینگ اوورسیز پاکستانی کے پاکستان میں پہلی دفعہ کسی پاورفل فیملی کا یا پاکستان میں پہلی دفعہ کسی پاورفل انسان کا احتساب ہو رہا ہے. لیکن 8 سال پہلے امریکہ منتقل ہونے والے آئی ٹی پروفیشنل عثمان کی والدہ ان سے متفق نہیں. انہیں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری پر گہرا صدمہ پہنچا ہے. پاکستان میں تھے, ہم نے اس کے لیے کوئی اچھا وقت دیکھا ہوا تھا, تو اس لیے مجھے بہت بیڈ فیل ہوا, اور ریئلی میں نے واقعی یہ بات جو ہے نا دل سے محسوس کی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا, اسپیشلی مریم کے لیے. سیاسی ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں, لیکن پاکستانی نژاد امریکی اپنے ملک کے مسائل کا ادراک اور احساس رکھتے ہیں. ہیلتھ ہو گئی, پھر سکولنگ ہو گئی, پھر پاکستان میں ڈیم بنے بہت ضروری ہیں, پانی کی قلت دن بہ دن بڑھ رہی ہے. کتنی نسلیں اس وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تعلیم کے مسئلے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اللہ کرے ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان سب برائیوں سے پاک کر دے اور پھر سے ہم پہلے جیسا پاکستان بن جائے. امیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے 5 لاکھ سے زائد افراد آباد ہیں, حکومت کسی کی بھی ہو. یہ پاکستانی امریکن ذمہ دار امریکی شہری بننے کی کوشش کے ساتھ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنے کی شدید خواہش بھی دل میں رکھتے ہیں. وردہ خلیل, اردو VOA, ورجینیا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتخابات سے امیدیں تو بہت سی ہیں, لیکن ان کے پاس پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بذریعہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا نظام تشکیل دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, لیکن یہ منصوبہ 25 جولائی تک مکمل نہیں ہو سکتا. یہ صورتحال ان پاکستانی امریکنز کے لیے کیا معنی رکھتی ہے جو اپنے آبائی وطن کے لیے امریکہ کے سیاسی حلقوں میں آواز اٹھاتے ہیں؟ اس موضوع پر بات کریں گے پاکستانی امریکیوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کے لیے تنظیم پاک پیک سے وابستہ رفت چغتائی سے. رفت, ویلکم ٹو ویو 360. بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنا کیوں اہم ہے آپ کے خیال میں؟ Thank you, Saqib, for having me. I think آپ تھوڑا سا اگر جانتے ہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو, ہم لوگ بہت پیشنیٹ ہیں اپنے ہوم لینڈ آف برتھ کے ساتھ بھی. امریکہ کے ساتھ تو ہیں ہی, لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ہیں. اس وجہ سے ہمیں جب وہاں پہ صحیح چیزیں نہیں ہوتی تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اسی بیسس پہ ہم لوگوں کو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی وائس وہاں پہ بھی اٹھائیں, اور ووٹ کا حق ہمیں ملنا چاہیے. تو اگر اس سلسلے میں آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی تنظیم جو پاک پیک ہے یا پاکستانی امریکن کمیونٹیز کی دیگر تنظیمیں بھی ہیں, کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ پاک پیک ایز سچ تو کچھ نہیں کر سکتی, بیکاز امریکن پولیٹیکل آرگنائزیشن پر بہت سارے ہم لوگ بہت ساری ادر دوسری آرگنائزیشنز کو بھی بلانگ کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی نیو جرسی میں ایک بہت بڑی ریلی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لیے. پاپولیرٹی about 73% آف امریکنز جو ہیں وہ لین کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف, پاکستان تحریک انصاف کی طرف, اور عمران خان کو قبول کرتے ہیں ایز اے لیڈر. اسی بیسس پہ بہت زیادہ شور مچا وہاں پہ. کل تک سب یہی کہہ رہے تھے کہ آن لائن ووٹنگ کر سکیں گے, بہت ہی کیمپین کی اس کے لیے, لیکن جب پتا چلا کہ ابھی اجازت نہیں ہے, ویب سائٹ پہ نہیں ہے, تو بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی پاکستانی امریکنز کو. صحیح. تو ابھی جس سروے کی آپ نے بات کی, ایک تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ سائنٹیفک سروے تھا اور کس حد تک وہ درست ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے یہاں پر, وہ ان الیکشنز میں خاص طور پر کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کو سب سے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, جن آرگنائزیشن میں انوالوڈ ہوں, ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی ایماندار بندہ آئے
باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کرپشن اتنی ہوئی ہے کہ وہاں کی ٹریجری ہمیشہ ہی خالی رہتی ہے اور ایک ہم لوگ کشکول لے کے ہر وقت ادھر ادھر پھرتے ہیں. ہمارے لیے ایز پاکستانی امریکنز بہت بےعزتی کی بات ہوتی ہے جب امریکنز ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے پاکستانی جو ہیں وہ بہت ریسورسفل لوگ ہیں، ان کو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اگر کوئی سسٹم صحیح کرے اور کرپشن کو ختم کرے. رفت چغتائی ہمارے ساتھ تھیں پاک پیک سے، جو ہمیں بتا رہی تھیں پاکستانی امریکن کمیونٹی کا ووٹ نہ ملنے کے حق پر رد عمل. تھینک یو رفت فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو ثاقب، تھینک یو. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق افغان طالبان نے شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے بتایا ہے کہ طالبان قیادت نے جنگجوؤں کو کہا ہے کہ وہ عام شہریوں پر خودکش حملے نہ کریں، لیکن افغان اور غیر ملکی افواج پر حملوں کی ممانعت نہیں کی، جبکہ داعش کے خلاف لڑائی بھی جاری رہے گی. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے طالبان کے بیان پر براہ راست رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن پاکستان کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ معصوم شہریوں کو ہلاک کرنے کا کوئی سیاسی، مذہبی یا نظریاتی جواز نہیں. جبکہ دوسری طرف طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کی تفصیلات کی تردید بھی کی ہے. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی، جہاں امریکی اور روسی صدور کی فن لینڈ میں ملاقات کو 3 دن گزرنے کے بعد اس موقع پر امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کے حوالے سے بات چیت اور اس پر ٹرمپ انتظامیہ کا موقف نئے سوالوں کو جنم دے رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ نخبت ملک ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے. نخبت، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی ثاقب، پچھلے ہفتے واشنگٹن میں 12 روسی انٹیلیجنس اہلکاروں کو امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی. امریکی تحقیقاتی ٹیم ان افراد کی تفتیش کرنا چاہتی ہے. یہ لوگ روس میں ہیں اور ابھی حال ہی میں ہونے والی ملاقات کے دوران ولادیمیر پوٹن نے صدر ٹرمپ کو ایک پیشکش کی ہے کہ امریکی ٹیم کو ان افراد تک رسائی دی جا سکتی ہے اگر روس کو کچھ امریکیوں تک رسائی دے دی جائے. گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں اس معاملے پر ہلچل تب مچی جب اس پیشکش کو وائٹ ہاؤس نے واضح طور پر مسترد نہیں کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فن لینڈ میں امریکی صدر سے ملاقات میں روسی رہنما نے ایک معاہدے کی پیشکش کی. ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کی قیادت کرنے والے اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر ان 12 روسیوں کی تفتیش کے لیے روس آ سکتے ہیں جن پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، مگر بدلے میں کرملن کی طرف سے بھی 11 ایسے امریکیوں کی تفتیش کی جائے گی جن پر روس کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. اس سلسلے میں ماسکو کی نظر بزنس مین بل براؤڈر پر ہے. براؤڈر روس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں. صدر پوٹن کا دعویٰ ہے کہ براؤڈر کے ساتھیوں نے روس میں ٹیکس ادا کیے بغیر بڑا منافع کمایا اور اس میں سے کچھ پیسہ امریکی انٹیلیجنس افسران کی مدد سے روس سے باہر بھی بھیجا. امریکی وزارت خارجہ نے روس کے ان الزامات کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا ہے. ہم روسی حکام پر زور دے رہے ہیں کہ وہ امریکی محکمہ انصاف کے ساتھ مل کر ان افراد کے خلاف قدم اٹھائیں جنہوں نے در حقیقت وہ فراڈ اسکیم تیار کی جس کا مسٹر براؤڈر اور ان کی کمپنی کے ساتھ ساتھ تمام روسی افراد بھی نشانہ بنے. تاہم وائٹ ہاؤس نے روس کی جانب سے تفتیش کی پیشکش کو مسترد نہیں کیا. اس بارے میں کچھ بات ہوئی ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا. صدر اپنی ٹیم سے اس بارے میں بات کریں گے اور اگر کوئی اعلان ہوا تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا. روس کچھ امریکی قانون سازوں، سیکیورٹی افسران اور سفارتکاروں سے سوالات کرنا چاہتا ہے. ان میں روس کے لیے سابق امریکی سفیر مائیکل میک فال بھی شامل ہیں. میک فال نے وائٹ ہاؤس پر زور دیا ہے کہ وہ صدر پوٹن کی جانب سے اس مضحکہ خیز درخواست کو واضح طور پر مسترد کر دے، لیکن امریکی اور روسی صدور کی ملاقات سے پہلے بھی میک فال صدر ٹرمپ کے روس سے متعلق رویے پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں. مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے صدر ٹرمپ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ حد سے زیادہ دوستانہ رویہ رکھیں گے اور ان کی حد سے زیادہ تعریف کریں گے. صدر ٹرمپ نے اس قسم کی تنقید کو مسترد کر دیا ہے. کسی بھی صدر نے روس کے خلاف اتنا سخت رویہ نہیں اپنایا جتنا میں نے. آپ کو چاہیے کہ اعداد و شمار پر نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کس قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں.
امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ ساتھ امریکی ایجنسی FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے بھی اس آفر کو مسترد کر دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ خبردار بھی کیا ہے کہ روس امریکیوں کی رائے کو متاثر کرنے کی خفیہ کوششیں کر رہا ہے۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ نومبر میں رواں سال امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں، جس پر کرسٹوفر رے نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امریکیوں کی رائے ان انتخابات کے دوران متاثر کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والی ان کی ملاقات جو صدر ٹرمپ سے ہوئی اس کی کامیابی کو انڈرمائن کرنے کی یا ناکام کرنے کی کچھ طاقتوں کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی ثاقب نخبت ملک ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو نخبت۔ اور دنیا میں سب سے مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے ایسی جعلی خبروں کو ہٹانے کا سلسلہ شروع کیا ہے جن سے تشدد کو فروغ ملنے کا خدشہ ہو۔ سری لنکا، بھارت اور میانمار میں سوشل میڈیا سے پھیلنے والی افواہوں کے نتیجے میں پرتشدد واقعات کے بعد فیس بک کو تنقید کا سامنا تھا۔ فیس بک کے ایک بیان کے مطابق کمپنی اب جعلی تصویروں اور تحریری مواد کی نشاندہی کے لیے مختلف ملکوں میں مقامی تنظیموں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف ترکی میں 2 سال سے لاگو ایمرجنسی کی مدت آج ختم ہو گئی، تاہم حکومت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کڑی قانون سازی کی کوششیں کر رہی ہے۔ ناقدین کو خدشہ ہے کہ یہ قانون صدر اردوان کے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ترک صدر طیب اردوان نے 2016 میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تھی۔ اس عرصے میں تقریباً 80,000 افراد کو حراست میں لیا گیا اور تقریباً 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ ترک حکومت امریکہ میں مقیم ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر اس فوجی بغاوت کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتی ہے۔ اور دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ اسرائیلی پارلیمان نے اسرائیل کو یہودی قومی ریاست قرار دینے کا متنازع قانون منظور کیا ہے۔ اس کے تحت اسرائیل میں صرف یہودیوں کو خود مختاری حاصل ہوگی اور ریاستی سطح پر یہودی آباد کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ عبرانی اسرائیل کی سرکاری زبان ہوگی، جبکہ عربی کا درجہ گھٹا کر اسے خصوصی مقام رکھنے والی زبان قرار دے دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے عرب اراکین نے اس قانون کی سخت مخالفت کی ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے جنوب مغرب میں اسد حکومت کے حامی 2 قصبوں سے تقریباً 7,000 رہائشیوں کی نقل مکانی کی جا رہی ہے۔ یہ علاقے 3 برس سے باغیوں کے محاصرے میں تھے۔ شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں رہائشیوں کو بسوں کے ذریعے نکالا گیا۔ اس کے بدلے توقع ہے کہ حکومت زیر حراست سینکڑوں عسکریت پسند قیدیوں کو رہا کرے گی۔ طبی ماہرین کے مطابق ہر موسم کی اپنی مخصوص الرجیز ہوتی ہیں۔ دی واٹر گیٹ اینڈ برگ الرجی اینڈ ایزما سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طلال ایم سولی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم موسمی نزلہ زکام اور الرجی میں فرق نہیں کر پاتے۔ دونوں میں واضح فرق ہے۔ موسمی سردی اور نزلہ زکام میں آپ کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے، آپ مجموعی طور پر بہتر محسوس نہیں کرتے، تھکن اور بخار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس الرجی گردن سے اوپری حصے تک محدود رہتی ہے اور بخار بالکل نہیں ہوتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ الرجی کا علاج اگر بخار سمجھ کر کیا جائے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الرجی اچانک حملہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت چھوٹی عمر ہی سے اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان الرجیز کی پہچان ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر کسی مخصوص موسم میں ایک ہی طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہوں اور کسی خاص مقام پر ہمیشہ ہی آپ کی حالت بگڑنے لگتی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کسی خاص موسم یا ماحول سے الرجک ہیں۔ لیکن الرجی صرف پولن اور گرد و غبار سمیت ماحولیاتی عناصر ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ کچھ مخصوص غذاؤں سے بھی الرجک ہے۔ دا جرنل آف الرجی اینڈ کلینکل امیونالوجی میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق امریکیوں کی کل تعداد کا 3.6% غذائی الرجی سے متاثر ہے۔ نئے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ الرجی کے حملے کی شدت کو کم سے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الرجی پیدا کرنے والی کچھ مخصوص غذاؤں سے بچوں کو ابتدائی عمر ہی سے متعارف کرایا جائے۔ ڈاکٹر طلال مشورہ دیتے ہیں کہ اگر الرجی ڈیولپ ہو چکی ہے تو باقاعدگی سے ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر ان کی شدت کو کم کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ الرجیز کا کوئی مستقل علاج نہیں۔ سعدیہ اسد، اردو، VOA۔
قدرتی حسن سے مالا مال صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی چترال اور ملحقہ علاقوں میں شدت پسندی کی لہر تھمنے سے حالات زندگی بہتری کی جانب گامزن ہے. اس سے کاروبار اور خصوصاً سیاحت کے شعبے پر کیسا اثر پڑ رہا ہے، بتا رہے ہیں چترال سے عمر فاروق. یہ چترال کے علاقے گولین میں واقع ایک ٹراؤٹ فش فارم ہے. گلیشیئرز کے پانی میں پلنے والی یہاں کی ٹراؤٹ مچھلی اپنے بہترین ذائقے کے لیے پاکستان بھر میں مشہور ہے. اس فارم کے مالک احسان الحق کہتے ہیں کہ پہلے دہشت گردی کی وجہ سے سیاح یہاں آتے ہوئے ڈرتے تھے. 2006 کے بعد حالات خراب ہو گئے اور تقریباً 2012 تک یا 14 تک پھر اس میں کوئی بھی باہر سے نہیں آتے تھے. 2014 کے بعد پھر پتہ چلا کہ گولین ٹراؤٹ فش فارم ہے، گولین میں پیراڈائز ٹراؤٹ فش فارم ہے، 2 بڑے بڑے فارم بن چکے ہیں. پھر ابھی سارے جو پاکستان میں پہنچتے ہیں باہر سے یا پاکستانی ہی ادھر نہیں آتے، وہ نہیں ہوتے ہیں، ادھر آتے ہیں مچھلی کھا کے جاتے ہیں. اتنا مشہور ہو گیا ہے یہ. خیبر پختونخوا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل محمد علی سید کہتے ہیں کہ سیاحت پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، مگر اسے ترقی دینے کے لیے امن کا ہونا انتہائی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ حالات اب پہلے جیسے خراب نہیں رہے، مگر ابھی بھی کافی وقت اور محنت درکار ہے. پاکستان کا بارڈرنگ صوبہ ہے، اس کی وجہ سے یہاں ٹیررزم زیادہ رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہماری باقی بزنسز پہ ہوا نہیں ہوا. ٹورزم کو اس نے ڈائریکٹلی ڈسٹرائے کیا، لاکھوں لوگوں کا روزگار گیا، ہزاروں بزنسز بند ہو گئے. لیکن پھر حکومت نے، ہم نے، سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم نے واپس ریوائیو کرنا ہے. ٹورزم ہماری بیسک انڈسٹری ہے. خیبر پختونخوا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال عید الفطر کے موقع پر تقریباً 25 لاکھ سیاحوں نے خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات کا رخ کیا، جن میں اکثریت نے وادی چترال اور کمراٹ کا انتخاب کیا. جبکہ گزشتہ ہفتے ہونے والے شندور پولو فیسٹیول میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. الحمدللہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. بہت اچھا انوائرمنٹ، لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے یہ کہ پہلے ہم بہت کوشش دل کرتا تھا آنے کا، لیکن کچھ عرصہ انفارچونیٹلی حالات صحیح نہیں تھے. دی مارکن سائڈ پہ حالات سے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اب ادھر آنا بھی سیف ہے، حالات بھی بہت اچھے ہیں، راستے بھی سیف ہیں اور ادھر آ کے بہت انجوائے کرنے کو ملا. بم دھماکے اور طالبان کا خوف کم ہونے سے پاکستان کے مختلف اضلاع سے سیاحوں نے پرفضا مقامات کا رخ کیا، لیکن غیر ملکی سیاح اب بھی یہاں آنے سے کتراتے ہیں، جن کے لیے مزید اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے. عمر فاروق، اردو VOA، چترال. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.